अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात व तक़दीसात मालिक कायनात की ज़ात गिरामी के लिए लाइक व ज़ेबा हैं कि जिस मालिकुल मुल्क ने अकेले ये सारी कायनात को पैदा किया और वह अकेला इस कायनात का माबूद व मसजूद अल्लामुल ग़ुयूब है, उसी की कुदरत हर जगह मौजूद है। वो मालिकुल मुल्क अगर किसी को नफ़ा देने पे आ जाए, सारी कायनात मिलकर भी उस नफ़े की राह में रुकावट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। अगर वो मालिक कायनात किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए, अर्ज़ समावात के अंदर रहने वाली सारी की सारी मखलूक़ात मिलकर भी उस नुकसान की राह में रुकावट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो ज़ात गिरामी जिन्हें मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया। नाज़रीन, आज मुख्तसर से वक्त में एक मसले की वज़ाहत करेंगे कि अहले बैत कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहले बैत के अंदर बहुत सारी बातें लोग करते हैं और कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली है, उसके अलावा अहले बैत रसूल नहीं, और ये बहुत बड़ी गलती है। और कुछ लोग शायद लफ्ज़ अहले बैत के मानी से ही नावाकिफ़ हैं। अहले बैत के मानी होते हैं घर वाले, अहले बैत के मानी हैं घर के बसने वाले। तो घर के रहने वालों में बीवी हर हाल में शामिल होती है। घर वाली जो होती है वो अव्वलीन अहले बैत होती है, और बीवी आती है तो बंदा अपने घर वाला बनता है। और अक्सर हमारे माशरे के अंदर मशहूर है, हाँ भी आपकी अहलिया का क्या हाल है, आपकी अहलिया ठीक है, आपके घर वाली ठीक है, क्योंकि अहले बैत के मानी घर वाले, और घर वालों के अंदर सबसे अव्वलीन बीवी शामिल होती है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर वालों में आपकी अज़वाज मुत्तहरात बिल औला शामिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी एक फैमिली के ऊपर, एक घर के अंदर रहने वालों के लिए हदीस पाक के अंदर ये अल्फाज बयान फरमाए। जामे तिरमिज़ी के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अला कुल्ल आलि बैतिन फ़ी कुल्ल आमिन उज़ीहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में लोगो ये बात याद कर लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला कुल्ल आलि बैतिन फ़ी कुल्ल आमिन उज़ीहा, कि हर एक अहले बैत की तरफ से साल गुजरने पर साल बाद एक कुर्बानी है। अहले बैत की तरफ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए लोगो ये बात याद रखो, अला कुल्ल आलि बैतिन, हर एक अहले बैत की तरफ से साल बाद एक कुर्बानी है। यहाँ भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अहले बैत का लफ्ज़ एक फैमिली के ऊपर, एक घर के अंदर रहने वालों के लिए बोला है, क्योंकि ज़ाहिर है दामाद तो उसके अंदर नहीं आएंगे। अगर हम ऐसे देखेंगे हकीकी मानों में, ज़ाहिर है कि जब फैमिली के ऊपर कुर्बानी है तो ज़ाहिर है अगर ससुर कुर्बानी करे
تو داماد کا تو فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور جو شادی شدہ بیٹی ہے اس کی طرف سے فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے کہ یہ ایک اہل بیت پر نبی پاک رسول نے ہر اہل بیت پر سال بعد ایک قربانی ہے، ایک گھر کے بسنے والوں پر، ایک فیملی پر یہ لفظ بولا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی فیملی کے اندر کیا ازواج مطہرات موجود نہیں ہیں؟ وہ اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہیں؟ کیا وہ قربانی بیوی کی طرف سے نہیں ہوگی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا لفظ ایک فیملی کے اوپر بولا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے رسول پاک علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے جاتے تو اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح البخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر یہ بات، سورہ احزاب کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدہ صفیہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، شادی کے بعد نبی پاک علیہ السلام اپنی دوسری ازواج مطہرات کے پاس جب آئے، سیدہ عائشہ کے پاس آتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ سیدہ عائشہ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت ورحمت اللہ، اے اہل بیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اپنی زوجہ سیدہ عائشہ کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لفظ اہل بیت استعمال کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حقیقی اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور ہر شخص کی بیوی ہر شخص کے اہل بیت کے اندر داخل ہے۔ اس طرح یہ بات دیکھیں، سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام جب اپنی شادی کرنے کے بعد مدین سے مصر کی طرف لوٹتے ہیں تو رات کے اندھیاروں میں اپنی زوجہ کو لے کے آ رہے تھے واپسی پر، فقال لآلہ امکثوا انی انست نارا، وہاں پر وہ الفاظ بولے، اپنی زوجہ سے کہا، فقال لآلہ کہا، اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا تم ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھتا ہوں، مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں آگ کا کچھ انگارہ وغیرہ سیکنے کے لیے آپ کے لیے بھی لے آؤں تاکہ آپ اس سے حرارت حاصل کریں۔ تو یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے لیے لفظ آل استعمال کیا۔ تو لوگ کہتے ہیں فقال لآلہ ہی کیوں کہا موسیٰ نے، اہل بیت ہی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ جنگل کی بات تھی، گھر کی بات نہیں تھی، اس لیے جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جنگل کا لفظ، جنگل کے اندر تھی بات، آلہ ہی کہا، فقال لآلہ ہی، آل بیت اس لیے نے کہا کہ گھر وہاں موجود نہیں تھا، وہ جنگل کی بات تھی، اس لیے یہ کوئی اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ احزاب کے اندر مالک ارض و سما نے فرمایا، قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے عام عورتوں سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے یہ خطاب جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا تو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مالک ارض و سما نے، یہ پورا رکوع آپ پڑھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ خطاب کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اہل بیت رسول، یا اے اہل بیت، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تمام تر نجاستوں کو تم سے لے جائے، ویطہرکم تطہیرا، تمہیں صاف پاک اور ستھرا کر دے۔ رب ذوالجلال یہ چاہتا ہے، مالک کائنات چاہتا ہے، رب ذوالجلال نے یہاں پر تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار دیا اور ان کو اہل بیت کہا، تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت حقیقی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ ہر شخص کی جو بیوی ہے وہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ تو رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اللہ نے اہل بیت کہا ان کو، اس لیے کہ کچھ لوگ جو بات کرتے ہیں اہل بیت کرتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر داخل نہیں مانتے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات اللہ کے قرآن کے مطابق اہل بیت رسول کے اندر شامل ہیں اور حقیقی اہل بیت ہیں، اور قرآن نے قرآن پاک کے اندر جتنے مقام پر بھی اہل بیت کا لفظ استعمال کیا آپ کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول کے اہل بیت میں ماننا چاہیے، اور یہ بات حق و سچ ہے۔ یہ بات کہ حضرت حسن و حسین کو جب صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر موجود ہے کہ جب ایک چادر کے نیچے سب کو کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو کائنات کے امام نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور ان کو اپنا اعزازی طور پر اہل بیت کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے داخل کیا انہیں اہل بیت رسول کے اندر، اور وہ بھی اعزازی طور پر اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ الحمدللہ ہم انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں، انہیں مجازی طور پر انہیں بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انہیں اپنے اہل بیت قرار دیا، الحمدللہ ہم بھی انہیں اہل بیت رسول مانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات تو بالاولیٰ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت کو یہ سمجھنا چاہیے، گھر والوں میں تو زوجہ ہوتی ہے نا، یہ کس طرح ہو کہ بیوی گھر والوں میں شامل نہ ہو۔ اگلی بات، قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مالک ارض و سما نے فرمایا، قرآن پاک 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی زوجہ کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ فرشتے مخاطب کر کے اہل بیت کہتے ہیں۔ 12واں پارہ سورہ ہود کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے انسانی شکل میں، آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے جلدی سے ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ کے خلیل نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے، کیا ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہو جائے کہ گرم ہو جائے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام نے فوری طور پر بچھڑے کا گوشت بھون کر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ مہمان آگے ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام دل کے اندر ڈر جاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی دشمن نہ ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہ آئے ہو۔ اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنے خلوص کے ساتھ میں نے ان کے سامنے دعوت رکھی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ اکبر سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو فرشتے کہنے لگے، اللہ کے رسول ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ ڈریے گا نہیں، آپ غم نہ کیجئے، آپ ڈرے نہیں، ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں اسحاق کی، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ کہا اسحاق کی بھی خوشخبری اور آپ کے پوتے کی خوشخبری، بیٹے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں اور پوتے کی بھی۔ سیدہ سارہ بنت حران بڑی عمر ہو گئی، ان کی 100 کے قریب عمر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی 100 سے زائد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اس بات کو سن کر
فرشتوں کی جب بات سنی تو ہنس پڑی، اب ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی، جلدی سے ہاتھ مارا سر پہ کہ یہ کیسے کیا بات کرتے ہیں، تو بڑا تعجب سے کہنے لگی اَأَلِدُ انا اَأَلِدُ، کیا میں جنم دوں گی بچہ، انا عجوز وہذا بہلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے سر کا تاج اللہ کا رسول بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، تو میں کیسے بچہ جنم دوں گی، یہ تو بڑی عجیب بات کی آپ نے، یہ تو عجیب چیز ہے، ایسی بات کرنا مذاق خیز قرار دیا کہ ایسی کیسے بات ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے جب تعجب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، تو آگے جواب میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے کیا کہا، کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہنے لگے کہ کیا تو تعجب کرتی ہے، اتعجبین، کیا آپ تعجب کرتی ہیں، من امر اللہ، اللہ کے امر سے اور اس کی رحمت سے جو تجھ پر ہے، علیکم اہل البیت، اے اہل بیت۔ اب جب یہ بات کہی اکیلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اکیلی گھر میں موجود ہے اور اس سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے فرشتے اس کو اہل بیت قرار دیتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ بیوی حقیقی اہل بیت ہے، حقیقی اہل بیت بیوی ہے، اور اس کے بعد بچے ہیں۔ بیوی اور بچے، جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے، شادی پہ بلاتا ہے، شادی کارڈ دیتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بما آل و عیال، تو آل سے مانا مراد بیوی ہے اور عیال سے مراد بچے، بیوی بچے، پوری فیملی کی دعوت، لیکن اس سے دعوت اور کسی کو نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کہ بما آل و عیال کہا تو پھر ساری بیٹیوں کی فیملیاں بھی لے جائیں، نہیں، ان کو دعوت نہیں ہے، دعوت صرف فیملی والوں، گھر والوں کو ہے، اور اہل بیت ہوتے گھر والے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو اپنی فیملی کے اندر، اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے، سر خم تسلیم ہے، جو اللہ کے محبوب نے فرما دیا وہ حرف آخر ہے۔ اب بات یہ ہے ہمیں سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں حقیقی اہل بیت ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت میں نہ ماننا بڑی ستم ظریفی ہے کہ حضرت فاطمہ تو اہل بیت میں شامل ہو، اور جس خدیجۃ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ کو جنم دیا وہ رسول کے اہل بیت میں شامل نہ ہو، یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی حقیقی اہل بیت کو ماننا چاہیے کہ وہ رسول کے اہل بیت میں شامل ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ان کی تنقیص کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر بے ایمان کوئی الزام لگاتا ہے، تو وہ بے ایمان حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کا گستاخ ہے، چاہے وہ دن رات اہل بیت کا رٹا لگاتا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بہت عظیم المرتب خواتین ہیں، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہے، وازواجہ امہاتہم، رسول کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پتہ یہ چلا جو رسول کی بیوی کو ماں مانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو رسول کی بیوی کو ماں نہ مانے وہ بے ایمان، دنیا میں مومن کہلاتا پھرے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کی ازواج مطہرات کو ماں نہ مانے تو ان کی مائیں، ماں کہتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں ماں کو، اور کے معنی اصل اور جڑ کے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حقیقی، آگے اولاد تو فرع ہے
اور جڑ جو ہے وہ والدہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت رسول کے اندر شامل ہیں، اور ان کو اہل بیت رسول کے اندر نہ ماننا بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے اور تعصب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ایک بڑا مرتبہ و مقام ہے، ان کی بڑی عظمت و شان ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں جو مرتبہ و مقام دیا ہے وہ انہی کے نصیبے میں ہے۔ تو یہ بات جاننی چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ازواج کا ادب و احترام بھی سرور کائنات علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو حقیقی اہل بیت ماننا چاہیے، اور وہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت رسول کا، حضرت فاطمۃ الزہرا بتول کا، ان کے گھر والوں کا، حضرت علی کی فیملی، حسن و حسین، اور جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے حقیقی اہل بیت ہیں یا مجازی طور پر رسول نے انہیں اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا ہے، ہم سب کو مانتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بھی احترام اور محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات حقیقی اہل بیت سے بھی محبت ہو، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب رسول سے بھی محبت ہو۔ یہ ساری باتیں محبت رسول کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تاجدار مدینہ کی صحیح معنوں میں تکریم کرنے کی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد